बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मियां नौशाद अली काका खेल है और मैं नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल पेशावर में प्रोफेसर हूँ। आइंदा चंद हफ्तों में मैं यूरोलॉजी की बीमारियों के मुतालिक कुछ मालूमात आवाम की आगाही के लिए मुहैया करूँगा, जो कि मुख्तलिफ़ वीडियोस की सूरत में होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितना आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा पैगाम लोगों को पहुँच सके और वो अपने इलाज की खातिर डॉक्टर से फौरी रुजू करें और फ़वाइद हासिल करें। वस्सलाम। मेरी पहली वीडियो जो है ये आदमियों की एक बीमारी है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, उसके मुतालिक है। चूँकि ये बहुत ही आम बीमारी है और कम से कम मैं 300-400 ऑपरेशन हर साल प्रोस्टेट का करता हूँ। तो मेरा ख्याल था कि ये मैं पहले इसी से बिस्मिल्लाह करूँ। तो पहले मैं ये बताऊँ कि प्रोस्टेट है क्या, इसके क्या फ़वाइद हैं अगर ये जिस्म में मौजूद हो। अगर ये बीमार हो जाए, इसमें ये बढ़ जाए, इसका जो प्रॉब्लम है ये इसका साइज़ बढ़ जाता है और इसकी वजह से मरीज़ों को तकलीफ़ होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्या देता है और इसका जो है किस तरह तशख़ीस होगा, इलाज क्या होगा, उसके नुक़सानात क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं मुख्तलिफ़ इलाजों के। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको मैं आसान लफ्ज़ों में ये समझा दूँ। प्रोस्टेट एक छोटा सा गदूद है, तकरीबन 20-25 ग्राम का होता है। जब ये बढ़ जाता है, तकरीबन 20-25 साल की उम्र से ये साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और अक्सर लोगों को तकरीबन 50-55 साल के बाद तकलीफ़ शुरू होती है। तो ये गदूद जो है मसाने के बेस पे होता है, आखिरी हिस्से पे, जहाँ से पेशाब की नाली शुरू होती है और ये पेशाब की नाली के इर्द गिर्द होता है। तो जब ये बढ़ता है तो पेशाब की नाली पे प्रेशर डालता है। इसका जो मेन फंक्शन है, तो ये जो सफ़ेद मनी का फ्लूइड होता है ये वो प्रोड्यूस करता है और इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मनी को तक़वियत देते हैं, उनको पतला रखते हैं ताकि ये स्पर्म को महफूज रख सके। और ये बहुत ही ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन में, बच्चों की औलाद की पैदाइश में इसका बड़ा रोल है। तो इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ये मनी को पतला रखते हैं और इसकी सर्कुलेशन में फ़ायदा देते हैं। एक और भी इसका फंक्शन है कि जब पेशाब रेगुलेट करता है, जब ये इसमें मसल होते हैं तो ये कंट्रैक्ट करते हैं और पेशाब को रेगुलेट भी करते हैं। और जब मनी बाहर आती है तो ये कंट्रैक्ट करके ये सिकुड़ के मनी को मसाने के अंदर नहीं जाने देते। तो ये इसके 2-3 मेजर थे। मेरी पहली वीडियो जो है ये आदमियों की एक बीमारी है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, उसके मुतालिक है। चूँकि ये बहुत ही आम बीमारी है और कम से कम मैं 300-400 ऑपरेशन हर साल प्रोस्टेट का करता हूँ। तो मेरा ख्याल था कि ये मैं पहले इसी से बिस्मिल्लाह करूँ। तो पहले मैं ये बताऊं कि प्रोस्टेट है क्या, इसके क्या फ़वाइद हैं अगर ये जिस्म में मौजूद हो। अगर ये बीमार हो जाए, इसमें ये बढ़ जाए, इसका जो प्रॉब्लम है ये इसका साइज़ बढ़ जाता है और इसकी वजह से मरीज़ों को तकलीफ़ होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्या देता है और इसका जो है किस तरह तशख़ीस होगा, इलाज क्या होगा, उसके नुक़सानात क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं मुख्तलिफ़ इलाजों के।
تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو میں آسان لفظوں میں یہ سمجھا دوں۔ پراسٹیٹ ایک چھوٹا سا غدود ہے، تقریباً 20-25 گرام کا ہوتا ہے۔ جب یہ بڑھ جاتا ہے، تقریباً 20-25 سال کی عمر سے یہ سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو تقریباً 50-55 سال کے بعد تکلیف شروع ہوتی ہے۔ تو یہ غدود جو ہے مثانے کے بیس پہ ہوتا ہے، آخری حصے پہ، جہاں سے پیشاب کی نالی شروع ہوتی ہے، اور یہ پیشاب کی نالی کے ارد گرد ہوتا ہے۔ تو جب یہ بڑھتا ہے تو پیشاب کی نالی پہ پریشر ڈالتا ہے۔ اس کا جو مین فنکشن ہے، تو یہ جو سفید منی کا فلوئڈ ہوتا ہے، یہ وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ منی کو تقویت دیتے ہیں، ان کو پتلا رکھتے ہیں تاکہ یہ سپرم کو محفوظ رکھ سکے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے فرٹیلائزیشن میں، بچوں کی اولاد کی پیدائش میں اس کا بڑا رول ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے انزائم ہوتے ہیں جو کہ یہ منی کو پتلا رکھتے ہیں اور اس کی سرکولیشن میں فائدہ دیتے ہیں۔ ایک اور بھی اس کا فنکشن ہے کہ جب پیشاب ریگولیٹ کرتا ہے، جب یہ اس میں مسل ہوتے ہیں تو یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور پیشاب کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں، اور جب منی باہر آتی ہے تو یہ کنٹریکٹ کر کے یہ سکڑ کے منی کو مثانے کے اندر نہیں جانے دیتے۔ تو یہ اس کے 2-3 میجر فوائد ہیں۔ یہ بڑھتا کیوں ہے؟ یہ ہر ایک آدمی میں بڑھے گا، جس طرح بال سفید ہوتے ہیں اسی طرح پراسٹیٹ بھی بڑھے گا، لیکن ہر ایک کو یہ تکلیف نہیں دیتا۔ تقریباً 20-25% لوگوں کو یہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کے جو میجر وہ ہیں سمٹمز ہیں، تو اس میں ایک پیشاب جلدی آتا ہے، رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، پیشاب کھل کے نہیں آتا، دار کمزور ہو جاتی ہے، مثانہ صحیح طور پہ خالی نہیں ہوتا، اور یہ جب بیماری بہت بڑھ جاتی ہے تو پیشاب مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، اور پھر نلکی ڈالنی پڑتی ہے تاکہ پیشاب کی رکاوٹ دور ہو سکے۔ اگر اس کا علاج صحیح طور پہ نہ ہو تو پھر یہ مثانہ بھرا رہتا ہے اور یہ پیشاب پیچھے کی طرف گردوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر آخر میں گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے باخبر رکھے، اور جیسے ہی اس کو تکلیف شروع ہو جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ پیشاب کے جلدی آنا یا سوزش کرنا یا جو بھی ہو، اس کے اور بھی وجوہات ہیں، لیکن 50 سال کے بعد آدمیوں میں یہ سب سے عام بیماری ہے۔ تو جب آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رجوع کریں تو وہ آپ سے پوری پوچھ گچھ کے بعد نتیجے پر پہنچے گا، تو آپ نے اس کو پورے کا پورا قصہ صحیح طور پہ بتانا ہے کہ دن میں کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے، روک سکتے ہو پیشاب، نہیں روک سکتے، بند تو نہیں ہوتا، مثانہ خالی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ وہ کریں گے، ڈاکٹر نتیجے پر اس وقت پہنچے گا کہ آپ اس کو صحیح بتا دیں۔ دوسری جو ہے، ڈاکٹر ہسٹری ٹیکنگ کے بعد، مطلب کہ آپ سے پوچھ گچھ کے بعد وہ آپ کو پورے طور پہ معائنہ کرے گا، وہ آپ کو جنرل بھی معائنہ کرے گا، بلڈ پریشر، پلس، سب ٹیمپریچر وغیرہ بھی دیکھے گا، مثانہ بھی دیکھے گا، لیکن جو سب سے اہم ٹیسٹ ہے وہ آپ کا پراسٹیٹ انگلی سے دیکھے گا، اور یہ بہت اہم معائنہ ہے جس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب دستانہ پہن کے آپ کے پخانے کی راستے پراسٹیٹ کو چیک کرے گا، کیونکہ یہ بالکل پخانے کے ساتھ ہی مثانے کے منہ پہ ہوتا ہے، اور یہ واحد راستہ ہے جس سے آپ پراسٹیٹ چیک کر سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
تو یہ بہت ہی ضروری معائنہ ہے، اسے گھبرانا بھی نہیں ہے، اس میں شرم بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور ڈاکٹر کو پورا اجازت دینا چاہیے کہ آپ کو وہ صحیح طور پہ دیکھ لے۔ تو ڈاکٹر جب آپ کو دیکھ لے گا سب کچھ، تو اس کو تقریباً 95% اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ چند ٹیسٹس وہ بتائے گا، چند، اس میں پیشاب کا ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ، ایک الٹرا ساؤنڈ اور ایک پیشاب کی رفتار ٹیسٹ کرنے کا ٹیسٹ ہے جس کو یوروفلومیٹری کہتے ہیں۔ تقریباً یہ 4-5 ٹیسٹ کر کے آپ کو وہ تشخیص دے دے گا اور آپ سے ڈسکس کر لے گا۔ خون میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو پی ایس اے کہتے ہیں، اگر یہ پی ایس اے بڑا ہوا ہو تو اس میں پھر کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے پھر کچھ اور ٹیسٹ کرنے پڑیں گے جو ڈاکٹر آپ کے پاس ساتھ ڈسکس کرے گا، اس پہ آپ کو آگاہی دے گا اور آپ کو پھر اور ٹیسٹ لکھ کے دے گا۔ لیکن جو نان کینسرس، جو کہ کینسر نہیں ہے، ویسے ہی پراسٹیٹ بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ٹیسٹ کافی ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس اب 3 وہ ہیں راستے ہیں کہ آپ کا علاج کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ آپ کچھ بھی نہ لیں، میڈیسن بھی نہ لیں، آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، آپ کے روزمرہ معمولات میں اعتدال لائیں، آپ ورزش کریں، وزن گھٹائیں، کچھ خوراکیں ہیں جس سے آپ پرہیز کریں، کچھ خوراکیں ہیں جو آپ زیادہ کھائیں، کچھ دوائیاں ہیں جو پراسٹیٹ کے سمٹمز کو بڑھاتے ہیں، جس میں زیادہ دوائیاں زکام کے لیے جو اینٹی ہسٹامینک ہے، ذہنی امراض کی دوائیاں ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ، یہ جو ہارٹ کی دوائیاں ہیں، دل کی بیماریوں کی دوائیاں ہیں، یہ جو ہے پراسٹیٹ کے سمٹم کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ مسل ریلیکسنٹ ہے جو کہ آرتھوپیڈک، یہ دردوں کی دوائی ہے، درد کے لیے جو دیتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مثانے کو وہ ریلیکس کر لیتے ہیں، تو پیشاب میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ لے رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں اور ڈاکٹر کو آپ نے صحیح طور پہ بتانا ہے۔ تو اگر آپ لائف سٹائل میں چینج لائیں، آپ پانی جو ہے اعتدال کے ساتھ پیئے، رات کو پانی کم پیئے، اور یہ کوشش کریں کہ اپنا صحت جو ہے یہ تندرست رکھیں، آپ واک کریں، آپ زبردست قسم کی اچھی غذا کھائیں، اور کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے یہ پراسٹیٹ کی پرابلم بڑھتی ہے۔ گوشت جو ہے پراسٹیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ گوشت کم سے کم کھائیں۔ یہ سبزیاں ہیں، سبزیوں میں بہت اچھے سے کیمیکلز ہوتے ہیں، جیسے ٹماٹر ہے، اس میں لائکوپین ہوتا ہے، یہ گوبھی وغیرہ میں، گرین لیفی ویجیٹیبل میں سلفوفورین ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی بیریاں ہیں، یہ بھی پراسٹیٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ گرین ٹی، ہنی، فش مطلب مچھلی، سبز چائے، یہ بھی پراسٹیٹ کے لیے کافی مفید ہے۔ تو تقریباً 50% لوگوں کو کوئی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے صرف لائف سٹائل کو چینج کرے تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے درجے کے مریضوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں مختلف قسم کی دوائیاں موجود ہیں۔ ان دوائیوں میں ایک جو ہے الفا بلاکر ہوتا ہے، جو کہ مثانے کے منہ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیتا ہے اور پیشاب کھل کے آتا ہے۔ کچھ اور دوائیاں ہیں جو پراسٹیٹ کے سائز کو کم کرتے ہیں، اور وہ بھی اچھی دوائیاں ہیں، اور وہ دوائیاں جو ہے پراسٹیٹ کو کم کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ
مطلب ہے کہ لائف لانگ آپ نہیں کھا سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, وزن زیادہ نہ کریں, زیادہ نہ بڑھائیں, اور ایکسرسائز ضرور کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ریگولر چیک اپ کرائیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران. آپ تقریباً ہر 6 مہینے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو چیک کرے گا, ٹیسٹ کرے گا اور دیکھے گا کہ آپ کے پراسٹیٹ کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے کہ نہیں, پیشاب کھل کے آ رہا ہے کہ نہیں, اور آپ کو کوئی اور نقصانات تو نہیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض ہوں گے جن کو پہلے سے آپریشن کی ہی ضرورت ہوتی ہے, جس میں وہ مریض ہوتے ہیں جن کا پیشاب بند ہوا ہوتا ہے یا نل کی ڈلی ہوتی ہے یا آلریڈی گردوں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو آپریشن ایڈوائز کرے گا, جس میں جو عام آپریشن ہے اس کو TURP کہتے ہیں, ٹھرپ کہتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی اچھا آپریشن ہے اور وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا. اس کے اور بھی نئے آپریشنز ہیں جو ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیجز میں ہیں, جس میں لیزر بھی ہے, ایک یورو لفٹ بھی ہے, اور بھی واٹر جیٹ تھراپی ہے, جس میں مختلف چیزیں ہیں, لیکن وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے کم از کم پاکستان میں. پاکستان میں جو 2 میجر اویلیبل ہیں وہ ایک TURP ہے اور ایک جو ہے یہ لیزر. بعض جگہوں پہ ابھی اویلیبل ہے, لیکن سب سے جو عام ہے وہ TURP ہے. اچھا, TURP جو ہے بہت ہی اچھا آپریشن ہے, لیکن جو بندہ کرتا ہے تو اس کے پاس تجربہ ہونا چاہیے, اس کے جو جراحی کے آلات ہوں, کیمرے ہوں, وہ صحیح ہونے چاہیے. اگر اس کا تجربہ نہ ہو اور وہ آپ کا آپریشن غلط کرے تو وہ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو آپ کے ساتھ یہ آگاہی ہو کہ اس کے ساتھ صحیح طور پہ آپ وہ یہ بحث کریں کہ بھئی یہ آپ کے پاس جو متعلقہ تجربہ ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کے پاس سہولیات موجود ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپریشن غلط ہو جائے تو بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. یہ کبھی کبھی کھلا آپریشن جو 40-50 سال پہلے ہوتا تھا اس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب پراسٹیٹ کا سائز بہت بڑا ہو, 400-500 گرام تک ہو. تو کیونکہ باقی کے لیے یہ TURP بہت کافی ہوتا ہے. یہ بجلی سے کرتے ہیں یہ آپریشن, اور یہ سارا کیمرے سے ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی کٹ وٹ نہیں ہوتا, اور یہ کافی کامن آپریشن ہے. جس کا تجربہ ہو وہ کم از کم, جس طرح میں نے بتایا کہ 300-400 کیسز میں ہر سال کرتا ہوں, اور تقریباً 25-30 سال سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک کتنے آپریشن میں نے کیے ہوں گے. اسی طرح کافی سینئر لوگ پشاور میں موجود ہیں جنہوں نے کم از کم 5000 سے لے کے 10,000 تک آپریشن کیے ہوں گے. تو اب جو ہے تو یہ چیزیں بہت کامن ہیں, تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو پیشاب میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اس سے معائنہ کروائیں, اس سے ٹیسٹ کروائیں, اور اس کے ساتھ علاج پہ صحیح طور پہ آپ کو ابھی آگاہی ہونی چاہیے اس ویڈیو کے بعد کہ اس سے کیا بتانا ہے اور کیا پوچھنا ہے. اور آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو علاج ہو رہا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, اور اس کے ساتھ متعلقہ تجربہ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا صحیح علاج کر سکے. پښتنو لپاره عمده خبره ده چې څنګه د امتیازو تکلیف شروع شي نو پکار دا ده چې فوري طور ډاکټر ته ځان وښایي او خپل معاینه وکړي, خپل ټیسټونه وکړي,
ډاکټر به تاسو ته پورا د علاج متعلق هدایت درکړي. کیدای شي تاسو ته د دوایانو مجت نی او کیدای شي دوایانو اجتي، او که دوایانو اجتي نو هغه به تاسو ته دوایانو متعلق پورا هدایت درکړي. او که د اپریشن ضرورتي نو هغه بدله د اپریشن طریقې مخی، او کو خپله کوي او کو خپله نه کوي نو تاسو به داسې کس ته ولیږي چې هغه ته سره صحیح تجربه صحیح سہولیاتي. او بل چې کوم دی نو هغه نه به دا تپوس کوي چې د دې چې کوم نقصانات دي چې په هغې صحیح اندازه وشي. کو اپریشن ضرورتي بالکل یې مه لیټ کوئ، په ټایم یې کوئ، ځکه چې څومره په ټایم وشي نو نتیجې ښه وي. امید لرم چې د دې سره به تاسو ته کافي معلومات شوي وي. زما به تاسو درخواست دي چې دا ویډیو سبسکرایب کړئ، دا لایک کړئ، شیر یې کړئ، نورو خلکو ته، یارانو دوستانو ته ولېږئ، ځکه چې دا ټولو لپاره فایده ده او یو صدقه جاریه ده. ډېره مهرباني. السلام علیکم.